अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भली कार आऊं सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, अमरीका इज़राइल ईरान जंग हाणे 5 हफ़्ते में दाख़िल थी चुकी है ऐं 5 हफ़्ता गुज़रण बावजूद गैर यकीनी बरक़रार है। हर फ्रंट ते इन वक्त असां ॾिसूं था त तमामु घणी गैर यकीनी वारी सूरत हाल है। ट्रस्ट डेफिसिट बि असांखे नज़र अचे पियो। एक पासे असां ॾिसूं था ऐं बार बार ॿुधूं था त डायलॉग के हवाले सां मामलनि खे अॻियां वधणु घुरिजे, का डील थियणु घुरिजे, को मुआइदो थियणु घुरिजे जंगबंदीअ जो। पर ॿिए पासे असां ॾिसूं था त मुसलसल अमरीका इज़राइल पारां धमकियूं भी ईरान के ॾिनियूं पियूं वञनि, ईरान के ॾोरापा पिया ॾिना वञनि ऐं ज़मीनी तैयारियुनि जे हवाले सां, ज़मीनी हमले जे हवाले सां जेके तैयारियूं जारी आहिनि उन हवाले सां भी तमामु घणा बयान साम्हूं अचनि पिया। अॼु अमरीकी अख़बार दावा कई है त हाणे अमरीका ओबना हुरमज़ जो कंट्रोल वठण खां सवाइ या उनखे खोलाइण खां सवाइ ही जंग ख़त्म करण जे लाइ तैयार है। उन खां अॻु तव्हांखे यादि हूंदो त मार्को रूबियो तरफ़ां भी इहा ॻाल्हि कई वई ही कुछ ॾींहं अॻु त 4 खां 6 हफ़्तनि में ही जेका जंग है इहा ख़त्म थी सघे थी। उन खां सवाइ नाज़रीन जेके अमरीका में लखे माण्हुनि एहतजाजी मुज़ाहरा कया आहिनि, उन खां सवाइ असां ॾिसूं था त ओवरऑल न रुगो अमरीका या जेके उहे मुल्क जेके जंग में आहिनि, उन खां सवाइ मिडिल ईस्ट हुजे, पूरी दुनिया ते माशी जेके असर पिया आहिनि उन्हनि पिणु दबाव में तमामु घणो इज़ाफ़ो कयो आहे। समूरी सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई ऐं उन सां गॾोगॾु नाज़रीन इन समूरी सूरत हाल में मूंखे यादि हूंदो त 4 नेशन हिकिड़ी मीटिंग थी हुई जंहिंजी जेका मेज़बानी आहे उहा पाकिस्तान कई हुई। 2 ॾींहं अॻु इस्लामाबाद में ही पाकिस्तान जी मेज़बानी में 4 नेशन परॾेही वज़ीरनि जी जेका इंतिहाई अहम सिटिंग थी हुई। उन खां पोइ जेके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आहिनि उन में भी तमामु घणी वाध ॾिठी पई वञे। पाकिस्तान बदस्तूर सफ़ारती महाज़ ते सरगर्म आहे त कंहिं तरीक़े सां हालतूं साज़गार करे सघजनि त कोई जंगबंदी जे हवाले सां ॻाल्हियुनि जे हवाले सां को रस्तो कढी सघिजे। त इन समूरी सूरत हाल में चाइना जो किरदारु हिन वक़्तु असांखे नज़र अचे पियो, तमामु घणो उभरंदड़ किरदारु नज़र अचे पियो। पाकिस्तान जे नायब वज़ीर आज़म पारां मुलाक़ात थी है चाइनीज़ वफ़द सां ऐं पाकिस्तान ऐं चाइना विच उभर जी सूरत हाल के हवाले से स्ट्रेटेजिक सहकार के वधीक हथी ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। उन ते पिणु गुफ्तगू कंदासीं। मुल्क जी सूरत हाल के हवाले से भी ॻाल्हाईंदासीं त गुज़िरियल ऐवान सदर में एक तमामु अहम बहक थी हुई जंहिंमें नाज़रीन अस्करी ऐं सियासी क़यादत मौजूद हुई, जंहिंखां पोइ चीनी सूबनि पारां जेका मुखालफ़त साम्हूं आई उन खां पोइ इहो फ़ैसिलो वरितो वियो त मुल्क अंदरि स्मार्ट लॉकडाउन न लॻायो वेंदो। पर इन ॻाल्हि ते ज़रूरु ज़ोर ॾिनो वियो आहे त जेको हिकिड़ी अवेयरनेस कैंपेन ज़रूरु हलाई वञे त आवाम खे न रुगो हिन क्राइसिस वारे वक़्त ते पर उन खां पोइ बि ओवरऑल जेका सूरत हाल है तवानाई के कहिड़े रीति उन जो बचाव करे सघिजे थो, कहिड़े रीति उनखे इफेक्टिवली यूज़ करे सघिजे थो त जीअं असीं सभिनी जे लाइ उहा शइ फ़ाइदेमंद साबित थिए। ऐं हुकूमत इन ॾस में ॼाणाए पई त असां बि इन जे लाइ तयारु आहियूं ऐं क़ुर्बानी ॾियण लाइ बि तयारु आहियूं। पर असीं गॾोगॾु एक्सपेक्ट कयूं पिया त अवाम बि इन हवाले सां हुकूमत सां गॾु अची बीहे ऐं पंहिंजे लाइफ स्टाइल में बि कुझु चेंजिस आणे। जेका गुज़िरियल जो इजलास थियो आहे उन में इहा छिड़काईंदड़ ॻाल्हि साम्हूं आई आहे नाज़रीन, हैरत ॾियारींदड़ ॻाल्हि इहा साम्हूं आई आहे त जेतोणीकि मुल्क अंदरि हिकिड़ो तमामु वॾो क्राइसिस पियो हले ऐं उन क्राइसिस के साम्हूं रखंदे हिकिड़ो झटको आवाम खे मिलियो हो जंहिंमें 55 रुपया फ़ी लीटर असां ॾिठोसीं पेट्रोल जी क़ीमतुनि में वाध कई वई ऐं उन खां पोइ हुकूमत हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल रही है पासो थियणु न ॾिनो आहे। जेके ॿिया वधायल अघ आहिनि अवाम ताईं उनखे, पर उन बावजूदि इन समूरी सूरत हाल में हुकूमत इन ॻाल्हि ते ज़ोर बि ॾिए पई त तवानाई खे उनखे बचाव उनजो कजे। पर उन बावजूदि गुज़िरियल वारे इजलास में इहा हैरत ॾियारींदड़ अंग साम्हूं आया आहिनि त हिन क्राइसिस जे वक़्त ते बि मुल्क अंदरि जेका रेगुलर तेल जी खपत आहे उन में 25% वाध थी आहे। जंहिंखां पोइ ॻणतीअ जो इज़हार कंदे इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो वियो त लाइफ स्टाइल आवाम खे चइजे त हू पंहिंजो थोरो चेंज कनि ऐं शेयर्ड मोबिलिटी वारो जेको कॉन्सेप्ट आहे उनखे हथी ॾियारण जी ज़रूरत आहे। इन ॾस में अवेयरनेस वधीक ॾियारण जी ज़रूरत आहे ऐं आवाम बि हुकूमतुनि ॾांहुं ॾिसे पियो त हुकूमतूं उन ॾस में जेके बार बार वाइदा या ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि त असीं क़ुर्बानी अॻु ॾींदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त जेतिरो घटि खां घटि थियो आवाम जे मथां इहो बार पास ऑन कजे। त उन हवाले सां बि आवाम जो जेको ध्यानु आहे हुकूमतुनि ॾांहुं आहे। हीअ समूरी सूरत हाल नाज़रीन उते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल एक्सपर्ट्स मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ मां सां कराईंदसि। जो कि पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कियो आहे सीनियर डिप्लोमेट आहिनि एम्बेसडर रिटायर्ड हसन हबीब साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। उन खां सवाइ नाज़रीन ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, डिफेंस एनालिस्ट आहिनि, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि ऐं सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि ऐं इकोनॉमिस्ट आहिनि। इश्तियाक बेग साहब मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। इश्तियाक बेग साहब मुस्लिम लीग नून जे बिज़नेस फोरम के भी लीड कनि पिया। वहाँ सभी के भली कार, वहाँ सभी की मेहरबानी, वहाँ गुफ्तगू के लिए वक्त नो आई। हसन हबीब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी।
सर चीन से आगाज़ कर लेते हैं। हमने देखा कि 4 नेशन मीटिंग हुई इस्लामाबाद ने उसकी मेज़बानी की। बहुत अहम मीटिंग, उस पर भी ज़रूर आपका तजिया चाहेंगे। कैसे आप देखते हैं इस मीटिंग को, उसके आउटकम आपको क्या नज़र आते हैं? आप समझते हैं कि ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट है रीजनल डिप्लोमेसी के हवाले से? और साथ साथ हम देख रहे हैं कि गो की जो जंग है वो अमेरिका, इजराइल, ईरान की है। पूरा मिडिल ईस्ट इसमें क्राइसिस का शिकार है, लेकिन इस वक्त जो हमारा डेलीगेशन है उसका फोकस हमें चीन की जानब दिखाई दे रहा है। और आज भी चीन से मुलाकात हो या दूसरे मामलात हों, तो अब आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस जंग के लिए हवाले से, इस क्राइसिस को लेकर चीन कोई खुलकर कोई किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे सकता है? आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया नजिया। पहले तो ये है कि जो इस्लामाबाद वाला हमारा इजलास था वो बहुत अहम था, क्योंकि पहला इजलास सऊदी अरब में हुआ था और उसके बाद हालात में कोई चेंजेस आई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप की पोजीशन भी थोड़ी सी इम्प्रूव होती नजर आ रही। जैसे आपने खुद कहा कि वो तैयार हैं कि आबनाए हुर्मुज़ ना भी खोले तो भी कोई पीस डील हो सकती है। तो ये धीरे धीरे दोनों मुल्कों को अपनी पोजीशन थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। जहां तक इस्लामाबाद मीटिंग का सवाल था, उसकी बहुत ज्यादा तफसीलात तो प्रेस में इसलिए नहीं लाई गई कि अभी मीडिएशन हो रही है। अगर हम बहुत ज्यादा उस पर पब्लिक डिबेट में, पब्लिक फोरम पे डाल दें तो बात खराब हो सकती, क्योंकि अभी तक दोनों पार्टियों की पोजीशन में अभी हमें करीब लाना है उनको। जहां तक चीन का ताल्लुक है, देखिए फौरन हमारे जो है नायब प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसहाक डार साहब चीन गए हैं। आज उनकी मीटिंग हुई है। अगेन मेरे ख्याल में हमारी पूरी कोशिश होगी कि दो चीजें, एक तो चीन का जो मसला एनर्जी का, उसके लिए कोई जिम्मेदाराना अरेंजमेंट हो कि उसकी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट पे दोबारा इस तरह से पाबंदी न लगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीन को आमादा किया जाए कि वो कोई रोल अदा करें। चीन इसलिए कि अमेरिका से उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो अभी तक खुल के इस मामले में बोल नहीं रहे हैं। अनलाइक रशिया ज्यादा बोल रहा है, लेकिन रशिया का रोल शायद उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि चीन एक अहम रोल अदा करे एज अ पीस मेकर, एज अ इन्फ्लुएंसर इन मिडल ईस्ट, ताकि अमेरिका का कोई बैलेंस हो, काउंटर बैलेंस हो। और चीन के अपने लिए भी बहुत जरूरी है कि उसकी अपनी रिक्वायरमेंट एनर्जी की इंश्योर्ड हो, ताकि उसकी डेवलपमेंट का जो पेस स्लो हुआ है वो दोबारा से पिकअप हो सके। तो इस्लामाबाद का इजलास इस लिहाज से बहुत अहम था कि 4 मुल्कों के वज़ीर खारजा ने बैठ के जो अपनी एफर्ट्स थी उनको दोबारा से रिव्यू किया, अलाइन किया, जो प्रपोजल्स थे उनको दोबारा से डिस्कस किया, और मेरे ख्याल में उस पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे कि कहीं मिडिल रास्ता निकले। तो सारे मुल्क जो है जो डिपेंडेंट थे ऑयल पे, उनके हालात खराब हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप देखें हजारों फ्लाइटें पर डे जो है वो मिडल ईस्ट से कैंसिल हुई हैं, गल्फ से। और यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, इनके लिए तो बहुत ही खराब हालात हो गए हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ये जो इजलास हुआ है इसके बाद देखें हम किस हद तक, जब चाइना की तरफ से हमें कोई जवाब आता है तो हम इन प्रपोजल्स को किस तरह से वो करते हैं। लेकिन ये जंग अब 5वें हफ्ते में है, और ये बड़ी कमाल की बात है कि एक मुल्क तो ऑलमोस्ट 2 सुपर पावर्स के सामने, इसराइल को भी आप सुपर पावर समझे, इससे कम ना समझे, जो उनकी टेक्नोलॉजी की डेप्थ है वो खासतौर पे डिफेंस टेक्नोलॉजी की, वो बहुत कम लोग मैच कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया भी जो इतना बड़ा मुल्क है वो उसके करीब नहीं आता है। तो इस सूरत हाल में ईरान का रेजिस्टेंस देना, नुकसान तो ईरान का बहुत हुआ है। क्लोज टू 10,000 टारगेट्स हिट किए हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। आखिर में तो आपने देखा कि वो स्कूलों पे और सिविल स्ट्रक्चर्स पे भी हिट कर रहे हैं। बिल्कुल हसन साहब, और आज तो अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी 2000 पाउंड बस्टर बंकर बमबारी की गई है। जी देखिए, ये जो बंकर बस्टर हैं ये प्राइमरीली डेप्थ में जो इंस्टॉलेशन है उनके खिलाफ हैं। अब ज्यादा बकौल इनके, इन्होंने तो सारी न्यूक्लियर टारगेट्स जो उनको हिट कर लिया था। और अब ये कौन से टारगेट्स हैं जिनको ये हिट करना चाह रहे हैं? या तो ये मिसाइल साइट्स को हिट करना चाह रहे हैं जो इतने डेप्थ पर हैं कि इनको बंकर बस्टर्स की जरूरत पड़ी है,
تو یہ جو بنکر بسٹرز ہوتے ہیں بیسیکلی جو ہے وہ منی ایٹم بم ٹائپ کے ہوتے ہیں، اتنے فورس سے اندر جاتے ہیں کہ اس کے سے پورا علاقہ ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایسکلیشن جو ہے. اور دوسری طرف سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا بہت سارے امریکن فوجی بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر جا رہے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. تو ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ جو سولجرز ہیں خود ڈال رہے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کے لیے دعا کریں. تو میں نے تو کہیں پہ لکھا ہے کہ بھئی آپ اللہ کا نام لیں، گھر پہ رہیں، اپنے ملک کی حفاظت گھر پہ رہ کے کریں، بجائے اس کے کہ آپ فرنٹ پہ جا رہے ہیں. لیکن موبلائزیشن ہو رہی ہے، اور اگر گراؤنڈ اٹیک آتا ہے تو پھر بڑا اس میں جنگ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آئے گا کہ جب وہ چاہے گا کہ ایران کو آئل سے ڈپرائیو کرے. دیکھیے امریکہ کا اب ایم بالکل کلیئر ہے، دو چیزوں پہ یہ جنگ ہو رہی ہے. ایک اسرائیل کی حفاظت، اسرائیل کی انفلوئنس انشور کرنے کے لیے، اور دوسرا ہے آئل پہ قبضہ. آئل پہ قبضہ کیوں ہے؟ آلریڈی وینزویلا کا آئل امریکہ کے قابو میں آ گیا ہے، ایران کا بھی آ جائے گا. تو میرے خیال میں پھر اگلا ٹارگٹ چین ہوگا. اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور چین کو بھی اس اسٹیج پہ ایک بڑا ایکٹیو رول لینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہ جیسے آبنائے ہرمز بند ہے، کل کو اگر اسٹیٹ آف ملاقہ بند ہوگی تو چین پہ کتنا امپیکٹ آئے گا، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں. کیونکہ ویری ابھی امپورٹنٹ تک تو حسن حبیب چین صاحب، کی جس طرح سے ٹریڈ آپ نے اتنی کہا ہٹ نہیں کہ ہوئی ہے چین جتنا. کو بڑا ایکٹیو ہونا ہوگا اس اسٹیج پر، ایز اے پیس میکر، ایز اے انفلوئنسر بھی آپ نے بات کی کہ آمادہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں چائنا کو اس ساری صورتحال میں. ایز اے پیس میکر، ایز اے انفلوئنسر، اس کے علاوہ ایز اے گارنٹیئر بھی آپ دیکھ رہے ہیں چین کو؟ جی بالکل. دیکھیے اس جنگ میں ایران کی جو شرط ہے کہ وہ ان کو ڈیوریبل پیس چاہیے، تو ڈیوریبل پیس بغیر گارنٹر کے کوئی ہو نہیں سکتا. اور دو ہی ملک ہیں جو گارنٹر آ سکتے ہیں، کریڈیبل گارنٹر، ایک روس ہے، ایک چائنا ہے. رشیا شاید تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو کیونکہ وہ خود ایک وار میں پھنسا ہوا ہے 3-4 سال سے، اور 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 5واں سال کمپلیٹ ہو رہا ہے. لیکن چائنا جو ہے وہ ایز اے گارنٹر. لیکن اب کیا چائنا اتنا ایکٹیو ہونا چاہتا ہے، یہ بڑا سوال ہے جو چین خود جواب اس کا دے گا کہ کیا اس کے اسٹیکس اتنے ہائی ہیں کہ وہ گارنٹر کے طور پہ آئے. اور وہ بھی امریکہ جیسے ملک کے مقابلے میں جس کا پتہ ہی نہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیسا صدر ہے تو کوئی پتہ نہیں 2 ہفتے کے بعد وہ پھر حملہ شروع کر دیں، تو گارنٹر کیا کرے. تو یہ بڑا کوشچن ہے کہ جو گارنٹر ہے وہ 2 ہی ہیں، اس میں سے بھی پریفریبل چائنا ہے. اور چائنا بیکاز آف اٹس اون ریزن کو بہت زیادہ ایکٹیولی سامنے نہیں آ رہا. لیکن آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم فار چائنا کہ وہ سامنے آئے اور اس کو جنگ کو رکوائے. جی بریگیڈ صاحب، آپ کو بھی ویلکم کروں گی. حسن حبیب صاحب، اشتیاق بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس شو میں. آپ کیا کہیں گے آنے والے دنوں میں آپ بھی چائنا کو کھل کر اس جنگ کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے گا سر کہ 5واں ہفتہ اس جنگ کو ہو چکا ہے، اور اس میں 5ویں ہفتے میں یہ جنگ داخل ہو چکی ہے، لیکن بدستور غیر یقینی برقرار ہے. مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دھمکیاں اور زمینی حملوں کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب. ناظرین، رابطوں منقطع تھی ہوا کوشش کیوں تھا حارث نواز صاحب سے جو رابطوں بحال تھے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب مساگر موجود ہیں. بیگ صاحب، آپ نے سنا حسن حبیب صاحب کو، اور یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، اور ظاہر ہے جو اثرات ہیں وہ باقی دنیا کی طرح پاکستان پر بھی آ رہے ہیں. ان کی شدت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اور ہم ان سے نمٹ بھی رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. کیا کہیں گے آپ؟ مزید یہ معاملہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 6 ہفتوں کا کہا گیا تھا کہ مزید یہ معاملہ 4 سے 6 ہفتے لے سکتا ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں کس حد تک ابھی تک جو پاکستانی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم پاس آن نہیں کر رہے عوام تک، جو اب تک کا جو کسی نہ کسی طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ بار پاس آن نہ کیا جائے. سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ بھی، اس کی بھی صوبائی حکومتوں کی جانب سے مخالفت سامنے آئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی طریقے سے ایک اویئرنیس کیمپین چلائی جائے تاکہ عوام کو اس ضمن میں آگے لایا جا سکے کہ وہ ایک لائف سٹائل کو چینج کریں یا دوسرے طریقے. کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ تھینک یو ویری مچ ناجیہ فار ہیونگ می ان یور شو. سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں آپ کے پیٹرول کے سوال پہ آؤں، یہاں پہ میں پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اور جو سیاسی پاکستان کر رہا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے.
اور انڈیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ کوہرام برپا ہے کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ اتنا ایک انٹرنیشنل رول جو ہے پلے کر رہا ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ بالکل آئسولیشن کا جو ہے وہاں پہ شکار ہے۔ اور یہ جو 2 دن پہلے یہاں پہ پاکستان میں جو کانفرنس اسلام آباد کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے، جس کے اندر فارن منسٹر سعودیہ کے، مصر کے اور ترکیہ کے تھے، یہ ایک بہت بڑی موومنٹ تھی، اور اس طرح کی پاسبلٹی تھی کہ اگر اس میں تھوڑی سی پیش رفت ہوتی تو شاید وائس جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے ان کو بھی آنا تھا، اور پھر مارکو جو روبو ہے جو فارن منسٹر ہیں یو ایس اے کے، انہوں نے بھی یہاں پہ پہنچنا تھا۔ بٹ لاسٹ منٹ میں کچھ چیزوں کے اوپر ایگریمنٹس نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے جو صدر تھے ایران کے وہ پاکستان نہیں آ سکے، اور یہ ڈیفینیٹلی جب وہ نہیں آئے تو امریکہ کی طرف سے بھی جو ان کے فارن منسٹر تھے جنہوں نے آنا تھا وہ نہیں آ سکے، اور یہ بات جو ہے آگے نہیں بڑھ سکی۔ مگر اس میں ایک اور جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ فوراً ہی ایسے میں جب ہمارے فارن منسٹر جو ہیں ان کو میں خود پرسنلی بھی جانتا ہوں اور میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، اور ان کے ہاتھ پہ فریکچر ہوا ہے، وہ فوراً انہوں نے رش کیا ہے چین، کیونکہ وہاں پہ ایک تو وہ بتلانا چاہتے ہیں جو پروگریس یہاں پہ ہوئی، اور چین کا بھی وہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے چین بھی اس کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر ہے، جیسے حبیب صاحب نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے، اس کا یہ گیم جو ہے ایک آئل کا بھی گیم ہے۔ چین کی ایک بڑی جو امپورٹ ہوتی تھی آئل کی وینیزویلا سے ہوتی تھی، اس کو انہوں نے کرٹیل کر لی، پھر ایران سے ہوتی تھی اس کو انہوں نے کرٹیل کر لی ہے، تو چین بھی اس کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر ہے۔ دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ چین وہ واحد ملک ہے جو اس وقت بہت زیادہ مدد کر رہا ہے ایران کی، اور پاسداران ایران جو ہیں وہ ان کی چین کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہماری بھی ایک کوشش ہے کیونکہ ان کو کافی اکوپمنٹس وہاں سے مل رہے ہیں۔ آج جو 1 مہینے سے زیادہ جو ہے ایران جو ہے یہ ٹف ٹائم دے رہا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو، اس کا ایک کریڈٹ جو ہے وہ چین کو بھی جاتا ہے، کیونکہ رشیا بھی آلدو ان کے ساتھ ہے، مگر اس وقت وہ اپنی جنگ کے اندر جو ہے وہ بزی ہے، وہ کھل کے اتنی مدد نہیں کر پا رہا ایران کی جتنا جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے۔ اور مین ہمارے آج فارن منسٹر جو ہیں ان کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ چین کا بھی اعتماد لیا جائے، ان کو بتلایا جائے، اور ان کا جو ہے پاسداران ایران جو ہیں ان کے اوپر جو اثر رسوخ ہے اس کو استعمال کیا جائے تاکہ بات جو ہے فردر آگے بڑھے۔ اب آ جائیے آپ کا جو پروگرام ہے، یہ جو پیٹرول کے پرائس ہے، دیکھیے اس وقت پاکستان ہی نہیں پوری دنیا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، جو پرائسز ہوئے ہیں انڈیا کے اندر۔ پاکستان میں تو پھر بھی حالات بہت بہتر ہے ناجیہ، جی انڈیا میں کوئی 2-3 لوگ مارے گئے ہیں کیونکہ وہ جب لینے گئے پیٹرول اور پیٹرول نہیں ملا تو انہوں نے گولیاں چلا دی وہاں پہ، اور یہی سچویشن جو ہے فلپائن کے اندر ہے، یہی سچویشن جو ہے دنیا کے کئی ممالک میں ہے۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے، پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ دستیاب نہیں ہے، کیونکہ ہرمز سے جو جہاز ہیں وہ گزر نہیں رہے۔ ہم پاکستان پھر بھی بہت لکی کنٹری کہہ دیں، یہ ہماری سفارتکاری کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے 20 جہاز جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں وہاں سے، تو اس کے لیے پاکستان جو ہے ہم بہت لکی ہیں ان اے وے۔ مگر ایک پرابلم ہمارے یہاں ہو رہی ہے ناچیہ، آلدو پرائسز کے اندر اضافہ ہوا ہے مگر ہماری کنزمپشن کم نہیں ہو پا رہی ہے، ہم خود قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اگر مہنگا پیٹرول بھی دستیاب ہے تو ہم ابھی بھی اپنی گاڑی کے اندر اس کو فل کروا رہے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ بیگ صاحب آپ نے میں وجہ کراچی فرمایا میں اور رہتا کل ہوں۔ کے اجلاس کا میں نے اپنے ابتدائیے میں حوالہ بھی دیا کہ 25% بالکل اسی صورتحال میں، اسی کرائسس کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کنزمپشن بڑھ گئی ہے 25%۔ اسی پر میں آپ کو حیرانگی کے بتلاؤں کہ میں سمندر سے بہت قریب میرا گھر ہے، اور عید کے جتنے دن بھی میرا گزر ہوا ہے سمندر کے قریب سے، آپ یقین کریں وہی رش تھا جو لاسٹ ایئر تھا، موٹر سائیکلوں کا، گاڑیوں کا، کاروں کا۔ اسی طرح میرے دوست ہیں جو بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں کیا کہ چھوٹی گاڑی پہ آ گئے ہوں، کسی نے یہ نہیں کیا کہ فیملی میں اگر 2 گاڑیاں ہیں تو ایک، تو یہ ہم اپنی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اگر مہنگا بھی ہو گیا ہے پیٹرول تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم وہ بھی۔ اچھا پرابلم یہ مہنگائی کی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ جب شپ ہی نہیں آ رہے
اور اویلیبلٹی نہیں ہے تو کل کو کیا ہوگا پھر؟ کیا ہمارے یہاں بھی یہی سچویشن ڈیولپ ہوگی جو اس وقت فلپائن کے اندر ہو رہی ہے، انڈیا میں ہو رہی ہے؟ تو دیکھیے ہمیں بھی اپنی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں بھی بیلٹس جو ہیں اپنے ٹائٹ جو کرنے پڑیں گے. خدا را مطلب اس وقت ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا اس وقت بہت زیادہ ایک گمبھیر سچویشن کا شکار ہے، اور اگر ہم نے اپنی روش نہیں بدلی، دیکھیے حکومت تو اپنا پورا کوشش کر رہی ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے. پرائم منسٹر اس بار کراچی آئے تو اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کو لینے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے تھے. اس بار ان کا یہ تھا کہ نہیں جی، کسی کو نہیں بلایا جائے، جو مجھے ریسیو کرنے آئے وہ آئے، انہوں نے اپنا کام کیا، واپس چلے گئے. تو ہر کوشش کر رہے ہیں کہ وفاقی جو حکومت ہے کہ کس طرح ہم اپنی کنزمپشن کو کم کریں. مگر پبلک کی طرف سے یہ کہنا پڑتا ہے، ابھی بھی میں کچھ شادیاں اٹینڈ کر کے آیا ہوں، کل بھی اور پرسوں بھی، جی آپ یقین کریں کہ دل خراب ہوتا ہے کہ وہی جو بتیاں پہلے جلتی تھی رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک شادی ہال جو ہیں چلے ہوئے ہیں، لائٹیاں جل رہی ہیں. ہم کوئی قربانی، یا تو ہم اتنے نئیف ہیں کہ سچویشن جو اتنی گمگیر ہے، اتنی خطرناک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے روش کو جو بدل نہیں رہے ہیں. اور اگر یہ چیز ہم نے اپنی روش نہیں بدلی تو آپ یقین کریں کہ سچویشن جو ہے بہت وہی ہو جائے گی جو دوسرے ملکوں کے اندر ہو رہی ہے. تو بیگ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے پبلک کو بھی اس کرائسس کے ٹائم پر اپنی رسپانسبلٹی شو کرنی چاہیے اور کرنی ہوگی. اس صورتحال میں وہ ناگزیر ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس پر بھی بڑی بات ہوئی کہ اب جب کرائسس کا ایک وقت آیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ غیر ضروری اخراجات کو بھی کنٹرول کیا جائے. بچت پالیسی کا نفاذ بھی ہم نے ملک میں دیکھا اور دوسرے سارے فیصلے. یہ عام دنوں میں اس پر بڑی بات ہوئی کہ عام دنوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے، غیر ضروری اخراجات عام دنوں میں بھی نہیں ہونے چاہیے. بچت پالیسی یا توانائی کا جو بچت کرنی ہے اس کی، وہ عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے. اور اگر یہ سلسلہ ہم عام ریگولر ڈیز میں بھی دیکھتے ہیں تو شاید اس وقت حکومت کو زیادہ ایفرٹس نہ لینے پڑتے عوام کو کنونس کرنے میں، یا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہم نے دیکھا عوام اور حکومتوں کے درمیان، وہ بھی ہمیں کافی حد تک کم ملتا. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ بالکل ناجی، آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو کہ ہماری ہمیشہ پرابلم یہ رہی ہے کہ جب پرابلم ہمارے سر پہ آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں. تو ہمیں پہلے سے دیکھیں آسٹریلٹی میجرز جو ہیں پوری دنیا میں اس وقت اپنائے گئے ہیں. یہ ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اگر یہ ایران کا وار ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی ہم اس کو اپنائیں. میرے خیال سے آسٹریلٹی میجرز کے لیے ہر وقت پورا سال ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جو اننیسیسری ہمارے حالات ہیں. اب اس دیکھیے حکومت نے یہ کیا کہ جو باہر کے دورے تھے وہ بند کر دیے. ایک آدھ منسٹرز کو جو اسلام آباد سے یہاں پہ آنا تھا، میری ان سے بات ہوئی تو ان کو الاؤ نہیں ہے کہ اس وقت آپ جائیں. تو آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ ہمیں پورے سال اس کے پر توجہ دینی چاہیے، اور اس سے جو ہے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ نہ صرف کہ انرجی کی بچت بھی ہم اسے کر سکتے ہیں، فائنینشیل بچت بھی ہو سکتی ہے. اور اس بار جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر ایک ایک روپے جو ہمارے لیے ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پرائم منسٹر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ اوگرا نے کئی بار پرائم منسٹر کو یہ سمری بھیجی ہے کہ آپ کم سے کم 100 روپے جو ہیں وہ اور اس کے اوپر فردر انکریز کریں فیول پہ. مگر حکومت کیا کر رہی ہے کہ اب باقی برڈن جو ہے وہ اپنے پہ لے رہی ہے، اور ہماری جو ڈیولپمنٹ کی سکیمز ہیں اس کو ہم کرٹیل کر کے ان پیسوں کو ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو اور بتلاتا چلوں ناجیہ، جی کہ اگر $10 پرائز بڑھتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تو آپ کے $2 بلین زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں امپورٹ کے اوپر. تو اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ 265 سے لے کر اب ہم 300 سے اوپر چلے گئے ہیں تو آلریڈی ہمارا $8 بلین ہم زیادہ پے کر رہے ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $8 بلین سے بڑھ گیا ہے. یہ تو فورن ایکسچینج کی میں بات کر رہا ہوں. پھر ہم آتے ہیں کہ اگر آپ اسی آئل کو سستے پہ دیں گے، اس سے ہماری 1% جی ڈی پی آلریڈی نیچے آ چکی ہے. اس سے انفلیشن ہمارا اوپر کی طرف جا رہا ہے، جس سے پھر ہمارے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھیں گے. تو یہ ایک ایسا اسپائرل سرکل ہے کہ اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی اور اپنی کنزمپشن کم نہیں کری اور یہ سوچتے رہے کہ جی گاڑی کو فل کروا لیں اور بجلی کو بھی ہم کم نہیں کریں اور اپنی عادتوں کو وہی لے کے چلیں جو بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں پھر ہمارا انفلیشن بھی بڑھ جائے گا، انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ جائے گا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جائے گا، ہمارا جی ڈی پی بھی کم ہو جائے گا.
اور وہ پرابلم شروع ہو جائے گی جو آج سے 2 سال پہلے جب پاکستان جو تھا فیس کر رہا تھا, اور ہم بینکرپسی کے بہت قریب پہنچ جائیں گے. بیگ صاحب بہت بہت اہم بات, آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. حسن حبیب صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جو بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب کو اس میں حکومت ہو, عوام ہو, سب کو ظاہر ہے کرائسس کا ایک وقت ہے اور اس میں سب کو بالکل تیار رہنا ہوگا, اس کے لیے قربانی کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا, لیکن عوام جو پہلے ہی, آپ کو بالکل اس بات کا اندازہ ہے, آپ کے علم میں ہے کہ عوام پہلے ہی شدید مشکلات سے, وہ مہنگائی ہو, وہ دوسرے معاملات ہوں, دو چار ہے, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایک جانب ہم بہتر سفارتکاری سے دنیا کے کرائسس کو, مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اپنے ملک کے جو مسائل ہیں ان کو بھی پرائیورٹی پر رکھنا ہوگا, اور یہ ایفرٹ جس طرح سے بات ہوئی کہ سارا سال یہ سلسلہ اب سے چلنا چاہیے. بالکل صحیح. دیکھیے بیگ صاحب کی آبزرویشن سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں خود بھی اس علاقے میں رہتا ہوں, تھوڑا سا دور ان سے. روڈ کے اوپر آپ کو کوئی سینس نظر نہیں آ رہا کہ قوم کو 1% آئیڈیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور ان کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی ہے, اس میں کوئی تیار نہیں ہے. شادیاں ویسے ہی ہو رہی ہیں, اسی طرح سے ڈشز بے تحاشا, اسی طرح سے ویسٹیج ہو رہی. دیکھیے میں یورپ میں بھی رہا ہوں, بیگ صاحب نے بھی بہت زیادہ ایکسٹینسولی ٹریول کیا ہے. دنیا میں جو قومیں جن کا پیسہ ہے وہ بھی ویسٹیج کو کم سے کم رکھتی ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہر چیز میں آپ کو ویسٹیج نظر آئے گی. سوری, گورنمنٹ جو ہے اس کا اس میں ٹھیک ہے, پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑی سی آسٹریریٹی کا اظہار کیا, لیکن لوور لیول پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایک جونیئر پولیس افسر کے آگے 4 گاڑیاں آگے 4 پیچھے چل رہی ہوں گی. لوور لیول پہ گورنمنٹ کے جو افسرس ہیں وہ اسی طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ وائس رائے کے ملازم ہیں. تو اگر گورنمنٹ کے یہاں اپنے کوئی بڑا ریفلیکشن عوامی لیول پہ نہیں آئے گا, وہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ آئیے انرجی کنزمپشن پہ. مارکیٹ بند نہیں ہوتی ہے. کراچی کی تو نحوست یہ ہے کہ بازار 12-1 بجے کھلنا شروع ہوتا ہے اور رات 12-1 بجے تک کھلا رہتا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو انفورس کرے کہ جو مارکیٹ اپنے ٹائم پہ کھلے, اپنے ٹائم پہ بند ہو. دنیا میں میں نے یہ کہیں نہیں دیکھا, کم از کم 60 ڈفرینٹ ملکوں میں رہ کے, کہ مارکیٹ جو ہے کہ بند ہونے کا کوئی ٹائم ہی نہیں. اسی طرح سے ٹرانسپورٹ ہے, اسی طرح سے. دیکھیے کوئی آدمی اس وقت تیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لائف اسٹائل کو 1% امپروو کرے. کار شیئرنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے دنیا میں. آپ ایران میں چلے جائیں, آپ یقین مانیے جو آدمی دفتر جا رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو اٹھاتا جاتا ہے, اور وہ معمولی سا ایک کرایہ جو دیتے ہیں جس سے اس کا پیٹرول کا تو خرچ نکل آتا ہے کم از کم. تو اسی طرح سے ہمیں کار شیئرنگ کی طرف جانا چاہیے, ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ امپروو کریں. اب آپ یقین مانیے کہ کراچی اتنے بڑے شہر میں 1970s میں 20,000 بسیں تھیں گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ الگ. تو وہ بسیں کہاں گئی؟ اب آپ کو اگر دیکھیں تو تھوڑی سی بسیں جو اب آپ کو نظر آتی ہیں, باقی تو یہ ارریگولر ٹرانسپورٹ ہے, مزدہ ہے یا یہ چھوٹی گاڑیاں. تو ہمیں اس وقت بیٹھ کے اس سسٹم کو آرگنائز کرنا, اور صرف یہی نہیں ہے, گیس کنزمپشن کو کم کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں لوگ بڑا سا ایک گیزر چلا دیتے ہیں, 24 گھنٹے گیزر چلتا رہتا ہے, بجائے اس کے انسٹنٹ گیزرز کو آنا چاہیے. جب آدمی کو ضرورت ہو تھوڑا سا پانی گرم, اس کے بعد گیس رک جائے. اب یہ جو ہے نا جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں یہ چلے گا نہیں. یہ جو جیسے بیگ صاحب نے خوفناک صورتحال بتائی ہے کہ انفلیشن بڑھ رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, جی ڈی پی نیچے آ رہی ہے اور پاپولیشن نہیں نیچے آ کے دے رہی. ایک تو اس ملک میں آپ کہیں جائیں آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں, اس لیے کہ ینگ جنریشن ہے, یوتھ کا والیوم زیادہ ہے. وہ اگر 2-3 بچے بھی دیتے رہے تو یہ ملک نہیں چلے گا. اس کے لیے حسن حبیب صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. بیگ صاحب کی بھی باتیں ظاہر درست ہیں اس ساری صورتحال میں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں بھی اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہم سالوں سے ایک سال سے ایک سلسلہ چلتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, جو سسٹم آرگنائز نہیں ہوا, یا جو بات ہو رہی ہے کہ لائف سٹائل جس طرح سے ہونا چاہیے تھا, ترقی پذیر ممالک جس میں ہم بھی شامل ہیں, ان جیسے ممالک کا وہ نہیں ہو سکا, یا ایسے بہت ساری چیزیں جو ہم گنوا سکتے ہیں ابھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ صرف کچھ دنوں کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, ڈاک بیسس پر یہ حل نہیں نکلنے چاہیے, بلکہ ایک ہم لانگ ٹرم میں ایک چیز ہمیں نظر آئے, ایک مستقل بنیادوں پر؟ بالکل. دیکھیے حکومت نے ہمیں گائیڈ لائن دینی ہے. کنسٹرکشن کا جو اسٹینڈرڈز ہیں ان میں انرجی سیونگ کو ڈالنا چاہیے. سولر کی جو پالیسی ریورس کر دی ہے آلموسٹ گورنمنٹ نے, وہ واپس آنی چاہیے. دیکھیے
اللہ نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ ہم دن بھر سولر یوز کریں, رات کو بھلے فاسل فیول یوز کریں, اس پہ ہم نہیں کر رہے. سولر واٹر ہیٹرز ہم یوز نہیں کر رہے. بیگ صاحب بہت زیادہ موروکو وزٹ کرتے رہتے ہیں, یہ آپ ان سے پوچھئے کہ موروکو میں سولر واٹر ہیٹر کا کتنا زیادہ استعمال ہے. ہمارے یہاں اتنا ہی گرم سورج ہے لیکن ہم نہیں کر رہے. تو ہمیں پورا اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے, لوگوں کو کنزمپشن کم کرنے پہ اکسانا ہے, اور اس کو پارٹ آف ایجوکیشنل کیریکولا ہونا چاہیے. چھوٹے سے بچوں کو ہم سمجھائیں کہ وہ پانی کا کنزمپشن احتیاط سے کریں, وہ گیس میں احتیاط کریں, زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں. یہ قوم تو ایسی, آپ یقین مانیں بازار میں آپ جائیں دکان کے اندر گاڑی گزرنے پہ تیار ہے, یہ نہیں ہے کہ کہیں پراپر پارک کریں اور 2 قدم آگے آ جائیں. تو ٹھیک. گورنمنٹ کا بھی رول ہے کہ ان کو اویئرنیس بڑھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ بھئی آپ تھوڑا سا پاؤں کا بھی استعمال کریں, عقل کا استعمال کریں, اور کم سے کم گیس اور بجلی کو کنزیوم کریں. تو بیگ صاحب حکومتی سطح پر اس پر تو بات ہوئی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ابھی نہیں کیا جا رہا, لیکن پھر کیا آلٹرنیٹیولی کیا جائے گا اس زمن میں؟ اور یہ بھی ساتھ ساتھ ضرور بتائیے گا کہ آنے والے دنوں کے حوالے سے جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں کہ صورتحال کے جو اثرات ہوں گے, جنگ ختم بھی ہو جائے اگر, تو اس کے بعد بھی ہمیں کچھ عرصے تک اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. تو اس صورتحال میں حکومت کتنی تیار ہے؟ دیکھیے, آپ نے بہت صحیح کہا کہ ہمیں صرف یہ نہیں کیونکہ آ سچویشن لڑائی کی وجہ سے, جنگ کی وجہ سے ہے, تو ہم یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنے کنزمپشن کم کر لیں. دیکھیے لاہور کے اندر پھر بھی آپ کو میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں, پنجاب میں رات کو 10 بجے سب شادی ہال بند ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں آپ یقین کریں کہ 12 1 بجے تک 2 بجے تک کھلے رہتی ہیں, لائٹیں جلتی رہتی ہیں. پنجاب میں پھر بھی ایک 1 ڈش سسٹم ہے, یعنی کہ ایک ڈش سے زیادہ آپ جو ہیں وہ سرو نہیں کر سکتے. کراچی میں خاص طور پہ یہ چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ایک ڈش میں کئی ایسی جگہوں پہ گیا ہوں جہاں پہ 10 اور 15 ڈشز جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں لیوش طریقے سے. تو میرے خیال ہے حکومت سندھ کو بھی چاہیے, حالانکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی لابی ہے جو آسانی سے آپ کو یہ شادی ہال وغیرہ جو ہیں ان کو 10 بجے بند نہیں کرے گی. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیے, جب وہ آدمی رات کو 1 بجے تک جاگتا ہے, پھر وہ دوسرے دن صبح 11 بجے سو کے اٹھتا ہے, پھر مارکیٹ جو کھلتی ہے وہ 10 11 بجے کھلتی ہے, پھر وہ رات کو 11 بجے تک کھلی رہتی ہے. تو یہ جو سسٹم ہے وشس سرکل وہ چلتا رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھی چیزوں کو ہمیں, چاہے وہ کسی صوبے میں بھی ہو رہی ہیں, اس کو ہمیں اپنانا چاہیے, اور دعا یہ کریں کہ جی یہ جنگ جو ہے, دیکھیے اس کے اندر اس وقت امریکہ بہت زیادہ پریشر کا شکار ہے. وہ آیا تھا کہ جی ہم رجیم چینج کریں گے, کہاں پہ؟ ایران میں. مصیبت پڑ گئی ہے کہ رجیم وہاں پہ چینج ہو رہا ہے. اب یو ایس اے میں جو لوگ آئے ہیں وہ گو ٹرمپ گو اور نو کنگ کنگز, ہمیں بالکل. ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کا نعرے لگ رہے ہیں وہاں پہ کہ نو کنگ نو ٹرمپ گو. تو وہاں پہ رجیم چینج کہاں ہو رہا ہے؟ امریکہ میں ہو رہا ہے. تو امریکہ از انڈر لاٹ آف پریشر جی اس وقت, اور اب وہ خود یہ چاہ رہا ہے. مگر میں یہاں پہ سلام کرتا ہوں کہ ایران نے جس طریقے سے یہ 1 مہینہ مقابلہ کیا ہے ان کا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ڈسٹرکشن نہیں ہوئی ہے, وہاں پہ بہت تباہی آئی ہے, مگر اس کے باوجود آج امریکہ کی یہ کوشش ہے. اور دیکھیے اس وقت ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ کس طرح, ہم ایک طرف سعودی عرب کو لے کے چل رہے ہیں, دوسری طرف ایران کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کتنی متوازن یہ دونوں چیزیں ہیں. پھر امریکہ کو بھی ہم ساتھ اپنا لے کے چل رہے ہیں, اور امریکہ کو دیکھیے اس وقت اگر ہم تھوڑا سا, چین ہمارا ساتھ دیتا ہے تو آپ یقین کریں کہ میرے خیال ہے کہ تمام فریق یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو. اور اس کے اندر آپ کیونکہ دیکھیے ہماری ایک اور پرابلم جو شروع ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہماری ریمیٹنسز بھی اب متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ یو ای کے اندر اور جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے کہ کنسٹرکشن بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے. اب نئے پروجیکٹس اب نہیں آ رہے ہیں, جو پروجیکٹس تھے وہ رک گئے ہیں, کنسٹرکشن رک گئی ہے, وہاں پہ لے آف جو ہے ورکرز کا شروع ہو گیا ہے. تو ہم جو کاؤنٹ کرتے تھے کہ ہر سال جی ہمارا $40 بلین ہماری ریمیٹنسز آئے گی, مجھے یہ کہتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا کہ, اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, اس بار ہماری ریمیٹنسز بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ دیکھیں گے, اور اس کا بھی ہمارے پہ امپیکٹ آئے گا. تو پاکستان کی جو ذخائر ہیں زر مبادلہ کے, وہ ایسے ڈپلیٹ ہوں گے کہ ہم دوبارہ پرابلم میں آ جائیں. تو
دعا یہی ہو اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد یہ نہ صرف جنگ بند ہو بلکہ ہرموز کا جو آبنائے ہے جو بند ہوئی ہے جس کے اندر، اور دنیا اب کرٹیسائز یہ کر رہی ہے کہ جی پاکستان کے اوپر جس جہاز سے پاکستان کا فلیگ لگا ہوا ہے وہ تو نکل جاتا ہے، انڈیا اس چیز سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، بلکہ امریکہ میں تو یہ کہا گیا کہ جی ہمارے بھی کچھ جہاز جو تھے وہ پاکستان کا فلیگ لگا کے وہاں سے نکل گئے تاکہ ان کو یہ کنفیوز کیا جائے۔ تو کب تک یہ چیز ہے، ہم زیادہ عرصے پوری دنیا اس کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ جو سفارتکاری جو سلاسی اچھا اب انڈیا کو دیکھی ہے وہ ہماری سلاسی سے جو ہیں وہ اتنے زیادہ اپسیٹ ہیں کہ گندے الفاظ ہمارے لیے یوز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی موقع نہیں دے رہا ہے، کوئی ان کو منہ نہیں لگا رہا، بلکہ اس وقت سب سے زیادہ جو انڈیا کے اندر جو اپوزیشن بھی ان کی اور جو ان کے میڈیا ہے وہ کرٹیسائز کر رہا ہے وہ مودی کو کر رہا ہے کہ جی آپ اسرائیل گئے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے، آپ نے وہاں پہ جپیاں ڈالی تھیں اور ہاتھ پکڑے تھے اور ان کو حق کیا تھا، یہ بتلائیں اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ اس تمام چیزوں سے ہم تو آئسولیٹ ہو کے رہ گئے، اور پاکستان وہ کنٹری جس کو ہم کہتے تھے کہ جی وہ آئسولیشن کا شکار ہے، آج وہ دنیا میں جو ہے اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کی سلاسی کی، اس کی جو وہ رول پلے کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بٹ دعا یہ کریں کہ جی کسی طرح سینس پریویل، اور خاص طور پہ امریکہ بھی اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے، ان کو بھی ایک فیس سیونگ کی ضرورت ہے، اور پاکستان اس وقت یہ فیس سیونگ پرووائڈ کر رہا ہے یہ کسی طریقے سے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں رشیا سے لوٹیں گے، اپنی چائنا سے لوٹیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ گڈ نیوز وہاں سے لے کے آئیں گے، اور چائنا بھی اس کے اندر اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کرے گا، خاص طور پہ پاسداران جو ایران کے ہیں جو اس وقت ایک بڑا گیم کھیل رہے ہیں، اور ان کی ہر چیز کے اندر اب ان کی جو ہے کنسنٹ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ جی ہم انشاءاللہ اگر یہ کر لیتے ہیں تو پاکستان کی پوری دنیا کے اندر ایک جو اس کو مقام ملے گا، اور یہ مقام ہمیں کب ملا ہے ناجیہ؟ یہ ہمیں ملا ہے کہ جب سے ہم نے معرکہ حق کے اندر جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا جو ہے پاکستان کی طرف ایک پازیٹو اس کے اندر دیکھ رہی ہے بالکل کہ بیگ صاحب، پاکستان ایک خطے کا بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ جی بالکل بیگ صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ حسن صاحب یہ بھی ضرور کہیے گا کہ جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ امید کر سکتے ہیں کہ کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے چائنا سے، اور اس سارے کرائسس کو لے کر جو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں ان کا کوئی ایک اچھا نتیجہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں غیر یقینی کے جو بادل ہم دیکھ رہے ہیں، گو کہ یہ جنگ 5ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، لیکن یہ جو غیر یقینی ہے وہ مسلسل برقرار رہی ہے، دھمکیاں اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کی باتیں، زمینی حملوں کی تیاریاں، سب کچھ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل ناجیہ، میں بیگ صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو ہمیں اس وقت عزت ملی ہے، مقام ملا ہے، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور زیادہ ذمہ داری سے۔ آلریڈی ہم نے اپنی جو ڈپلومیٹک اسکل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اب ہمیں بالکل اس کو جو گیم ہے اس کو کلوزنگ کی طرف لے جانا ہے، اور انشاءاللہ چین سے اچھی خبر آئے گی، کیونکہ چائنا نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ان کو ایک رول پلے کرنا ہے، اور اگر دیر ہوتی ہے اور یہ جنگ اور طول کھینچتی ہے تو شاید گراؤنڈ انویژن یا اس سے بھی آگے بری خبروں کی ہمیں وہ ہو سکتی ہے توقع۔ تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، بلکہ اچھا ہوگا کہ اب چین تیار ہو جائے رول پلے کرنے کے لیے، ادھر رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے ایران کو، وہ بھی ایک رول پلے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اور امریکہ کو بھی ایک فیس سیونگ کے لیے موقع ملا۔ جی حسن صاحب، جی حسن صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی حسن صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ حسن حبیب صاحب سان رابطو منقطع تھو، کوشش کयूं था حسن حبیب صاحب سان जो राब्तो बहाल थिए ऐं हू जेका ॻाल्हि कनि पिया ते बेग साहब भी उहा ॻाल्हि कई त हिन वक़्तु उहा फेस सेविंग पाकिस्तान खे ॾेई सघे थो। इहा भी ॻाल्हि थी त ज़ाहिरा जेके जहिड़े क़िस्म जा शर्त ईरान पारां साम्हूं आया और उन जे जवाब में 15 नुकाती मंसूबो अमरीका तरफ़ बि साम्हूं आयो हो, त उन हवाले सां के मज़बूत गारंटी जी ज़रूरत पवंदी इन समूरी सूरत हाल खे के मस्बत पासे ॾांहुं वठी वञण लाइ। हसन हबीब साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है?
जी आ रही है अब आ जी रही है। कंटिन्यू कीजिएगा, आप बता रहे थे सूरत हाल। अच्छा, तो देखिए गारंटर के बगैर तो पीस होगा नहीं, सबसे बड़ी बात है। और उसमें जैसे मैंने शुरू में भी कहा और सब इस पे एग्री करते हैं कि रशिया और चाइना से बेहतर गारंटर नहीं हो सकता, या दोनों मिल के गारंटर हो। तो हमें इस प्रोसेस को आगे लेके चलना है। जैसे आपने कहा, बेग साहब भी कह रहे थे, हमने बड़ा बैलेंस किया है डिप्लोमेटिकली। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि एक वक्त पे जब हमें दुनिया में अपनी रिकग्निशन की जरूरत थी, तो इस क्राइसिस में हमें वो मौका मिला है। और पहली दफा मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना है, हम इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल में गए हैं। हमें अल्लाह से भी दुआ करनी चाहिए और अपनी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एफर्ट जारी रखनी चाहिए। और इस मौके पे मैं एक बात और कहूंगा, देखिए ईरान एक अजीम मुल्क है इस सेंस में कि मार्च जनवरी में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, 6-7 हजार लोग मरे, उसमें सिक्योरिटी वाले भी थे और पब्लिक भी थी जो प्रोटेस्टर थी। लेकिन जैसे ही पहला अटैक होता है ईरान पे, सब एक हो गए। अब आप देखें अमेरिका में बेहिजाब ईरानी लड़कियां जो हैं और औरतें, वो ईरान के लिए लड़ने के लिए खड़ी हुई हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में आपको एक डिसेंट की आवाज नहीं आएगी। ये सब इसलिए है कि वो एक कौम है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि इस मुश्किल की घड़ी में हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हों, जो भी हमारे खिलाफ। एक साहब को अंदाजा होगा कि मैं बहुत ज्यादा प्रो गवर्नमेंट नहीं हूँ, जो भी गवर्नमेंट होती है मैं उसके फेवर में होता हूँ। लेकिन इस वक्त पे हम सबको अपनी गवर्नमेंट के पीछे खड़े होना चाहिए। कोई भी इकदाम हो, चाहे वो ऑस्टेरिटी मेजर हो या पॉलिटिकल इश्यूज हो या पीस के जो रोल में हमें सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, पूरी कौम को गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सब मुल्क का मामला है। सो देखिए गवर्नमेंट का मामला नहीं है। और पूरी कौम को ये समझना चाहिए कि इस स्टेज पर जो कुर्बानी हमें देनी, चाहे वो ऑस्टेरिटी मेजर में हो, चाहे वॉर एफर्ट की तरफ हो या डिफेंस की तरफ हो, हमें पूरे अवाम को मिल के गवर्नमेंट के मिशन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि गवर्नमेंट का तो मिशन है नहीं, तो पाकिस्तान का मिशन है। अगर हम इस स्पिरिट में आगे चलेंगे तो आप इंशाल्लाह देखेंगी कि पाकिस्तान को वो इज्जत मिलेगी जो कि शायद हमने प्लान नहीं की। जी बेग साहब, क्या कहेंगे आप आखिर में जो बात कही कि इस वक्त ज़रूरत है कि सब एक पेज पर हमें नज़र आए। हमें इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, सब एक पेज पर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों का मंजरनामा ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप कब तक ये मामला जाते हुए देख रहे हैं और इसके जो असरात हैं जो इस वक्त हम सारी दुनिया फेस कर रही है, हम भी इसको फेस कर रहे हैं, उसके हवाले से भी ज़रूर हमें बताइएगा कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या सूरत हाल बन सकती है। बजट के दिन भी आने वाले हैं और दूसरे मामला भी हैं। जी देखिए, एक तरफ तो ये जो कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, और हमारे दूसरे खास तौर पे हमारे साथ टर्किया भी है, इस पर हमारे साथ मिस्र भी है, सऊदीया भी है, मगर दूसरी तरफ इजराइल की पूरी ये कोशिश है कि किसी तरह ये जंग बंदी नहीं हो और ये जंग कंटिन्यू रहे। और अमेरिका में भी अब जो नारे लग रहे हैं सड़कों पे कि ये हमारी जंग नहीं है, ये इजराइल की जंग है, अमेरिका इसमें क्यों? मगर अगर अमेरिका इजराइल से हाथ उठा लेता है तो इजराइल सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो एक हफ्ते भी इस जंग को कंटिन्यू नहीं रख सकेगा। क्योंकि इजराइल को जितना भी ये असला मिल रहा है, वो जितनी भी मालूमात मिल रही हैं, ये सब अमेरिका उसको प्रोवाइड कर रहा है। और देखिए जी, ये मोदी साहब जो एक दिन पहले जो पाकिस्तान पे हमला हुआ था, गए थे वहां पे इजराइल, तो वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि किसी तरीके से पाकिस्तान को आप इंगेज कर लीजिए अफगानिस्तान के साथ, ताकि जब हम हमला करें, इजराइल ने कहा था, तो पाकिस्तान उनकी मदद को नहीं आ सके। तो ये सब एक प्लानिंग थी। मैं अपने एक कॉलम में ये तहरीर भी कर चुका हूं कि इनका पूरा प्लान ये था कि ईरान के बाद इजराइल जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता। उनके सदर कई बार ये कह चुके हैं कि दो ममालिक हैं जो हमारे दुश्मन हैं, जिसमें एक ईरान है और एक पाकिस्तान है। तो उनका पूरा इरादा था कि किसी तरीके से वो यहाँ पे बम्बार्टमेंट करेंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा, हम अपनी पसंद के आदमी को लाके वहां पे बिठा देंगे और पाकिस्तान जो है वो तीन दुश्मनों में घिर जाएगा। एक तरफ ईरान होगा, एक तरफ अफगानिस्तान होगा, एक तरफ इंडिया होगा, और फिर हम पाकिस्तान में अपना आके किसी तरह, जो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, उसको हम जो है उसकी न्यूक्लियर पावर को हम खत्म कर देंगे। अल्लाह ने शुक्र ये किया कि इंसान दुश्मन सोचता तो बहुत कुछ है कि वो रिजीम जो है वो चेंज नहीं हो सका। इसी तरह वहां पे अब वो चेंज नहीं आ सकी,
जो अमेरिका चाहता था, जो इसराइल चाहता था, और ये अल्लाह ने पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा, और यहाँ पे मैं अपने फील्ड मार्शल को बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बार ड्यूरिंग दिस कन्फ्लिक्ट वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ का उन्होंने दौरा किया है, लोगों को उनको साथ लिया है, उनकी मदद ली है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान अकेला इतने बड़े चीज को जो है वो हल नहीं कर सकता, उसके अंदर हमें दूसरे मुसलमान ममालिक की भी जो है मतलब मदद की जरूरत है। बिल्कुल। बट अल्लाह ने जी बहुत बेहतरी की है, और अब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका जो है उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया उनकी पब्लिक की तरफ से, और मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर उसको अपनी हार नजर आ रही है, तो वो अब एक फेस सेविंग चाहता है। अगर वो फेस सेविंग पाकिस्तान उसको प्रोवाइड करवा देता है किसी तरीके से, तो मैं सोचता हूँ कि जंग ज्यादा अरसे नहीं चलेगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, हसन हबीब साहब, नाज़िम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उन्हनि खे बि जॉइन करणो हो प्रोग्राम में। वहाँ एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू ॿुधी जेका करंट सूरत हाल है ओवरऑल इन जंग के हवाले से, उन हवाले से पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।